अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ज़हरा फ़ारूक हसन के कलम से तहरीर करदा नावल दर्द दिल की तू दवा की एपिसोड नंबर 71 को लेकर। लेकिन इस एपिसोड से पहले कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं किस्त की जानिब। नौशी फटी फटी आंखों से अपने सामने बैठे उस खबीस इंसान को देख रही थी जिसकी हवस परस्त आंखें उसके सरापे पर गड़ी हुई थीं। वो ताउम्र उस शख्स की गंदी निगाहों को नहीं भूल सकती थी। तो तुम सारे हरूफ उसके होंठों से अलग अलग होकर अदा हुए थे। वो खबीस इंसान शैतानी मुस्कुराहट के साथ बेड से उठ खड़ा हुआ। ये वही शख्स था जिसने होटल वाले रूम में उसे अपनी हवस का निशाना बनाना चाहा था। उस वक्त मुबीन जैसा फरिश्ता सिफ्त इंसान ने उसकी इज्जत उस शैतान से बचाई थी, मगर आज नौशी हिरासा सी उसे पथराई आंखों से देख रही थी। हाँ मेरी बुलबुल, मैं आपका आशिक। उस शख्स ने डर कर सफ़ेद होती नौशी को देखकर आंख मारी। एक बार फिर तुम्हारी दोस्त प्लस दुश्मन ने मुझे ये सुनहरा मौका दे दिया है कि मैं तुम्हारे जिस्म से खेलकर अपनी प्यास बुझा लूँ। वो मकरूह हंसी हंसता बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता कदमों से उसकी तरफ बढ़ रहा था। तुम झूठ बोल रहे हो, समरा यहीं है, मैं उसे बुलाती हूँ। समरा। वो खौफज़दा थी मगर एक ढारस अब भी दिल में थी कि समरा यहाँ मौजूद है। वो ज़रूर उसकी मदद को आएंगी और उसे उस शैतान से बचा लेंगी। तुम कुछ ज़्यादा ही मासूम हो बेबी गर्ल। वह झूठे अफसोस से सर हिलाकर फिर ज़ोर से हंसा था। नौशी उसकी हंसी से और भी खाइफ हो गई। बेबी गर्ल, अफसोस जिस समरा को तुम अपनी हमदर्द समझ रही हो वो मुझसे कीमत वसूल करके तुम्हें मेरे पास छोड़कर यहाँ से जा चुकी है। अब आगे देखो, वो बिच ना जाने क्या क्या फ्रॉड तुमसे खेलने वाली है। बट मुझे क्या, मैं अपना काम तब तक कर ही लूँगा। नौशी फटी फटी आंखों से उसे देखते हुए उसकी सारी खबासत भरी बातें सुन रही थी। क्या वो सच कह रहा है? और अगर ये सच है तो नौशी का दिल जैसे बंद होने लगा। समरा कोई है, मुझे इस खबीस इंसान से बचा लो प्लीज़, कोई है? जैन। उसके लबों से फरियाद बनकर के नाम निकला था। आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल पड़ा। कोई फ़ायदा नहीं मेरी जान, आज कोई तुझे मेरे हाथ से बचाने वाला नहीं। उस दिन तो उस कमीने ने तुझे बचा लिया था, मगर आज तो तुझे खुदा भी नहीं बचा सकता। ज़मीन को अपने जूते तले रोनता वो नौशी की तरफ बढ़ रहा था। नौशी लगातार रोती हुई पीछे खिसक रही थी। कौन हो तुम? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? प्लीज़ मुझे जाने दो। बेबसी का एहसास, अपनी इज्जत का ख्याल। नौशी ने रोते हुए उसके आगे हाथ जोड़ दिए। कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, इन सब बातों में क्या रखा है स्वीट हार्ट? असल मज़ा तो जवानी को हर पल एंजॉय करने में है नौशी डियर। उस शैतान पर उसकी इल्तिजा का कोई असर नहीं हुआ। वह अपनी शर्ट के बटन खोलता उसकी तरफ बढ़ा जा रहा था और वो रोते हुए इधर उधर गिरती पड़ती पीछे खिसक रही थी। तुम पर तरस भी आ रहा है, मगर मैं क्या करूं मेरी जान, मैं खुद बेबस हूँ। वो बन कर बोलता शैतानी चमक आंखों में लिए नौशी की जान निकाल रहा था। क्या करूं मेरी जान, जब से होटल के उस कमरे में तुम्हें देखा था तब से तुम नशा बनकर मेरे दिलो दिमाग पर छाई हुई हो और तुम्हें मैं किसी भी कीमत पर हासिल कर लेना चाहता था। और देखो आज मैं कामयाब हूँ। अब चाहे तुम मेरे साथ एंजॉय करो या उस जैन के साथ, असल मकसद तो सबका एक ही होता है। इतना डरो मत मेरी बुलबुल, शाबाश, आराम से मेरी बाहों में आ जाओ। अपने बाजू नौशी की तरफ बढ़ाते हुए उसकी घिनौनी हंसी। नौशी को उससे कराहियत महसूस हुई। देखो तुम मेरे पास मत आना, अगर जैन को पता चला ना वो तुम्हारा कत्ल कर देगा। वो अभी आता होगा और निगार भी। नौशी ने अपने आंसू साफ करते हुए अपनी आखिरी बची उम्मीद के तहत हिम्मत पैदा की और उसे उंगली दिखाकर धमकी दी। उसकी मासूमियत पर बस वो ज़ोर से हंसा था। कौन सी मदद बुलवाना चाहती हो नौशी जान? तुम्हारी मदद ने ही तुम्हें मेरे पास छोड़ा है। वो क्या कह रहा था उसे कुछ समझ में नहीं आया। तुम झूठ बोल रहे हो, जैन और निगार ऐसे नहीं है। नौशी ने इनकार में सर हिलाया। जो तुम समझो, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, बट एक बात बता दूं कि तुम्हारी कज़न समरा और तुम्हारी दोस्त निगार ने ही मुझे होटल में दावत दी थी। उसने ही मुझसे कहा था कि मैं अपनी ख्वाहिश पूरी कर लूं और वो हम दोनों की इसी हालत में तस्वीरें हासिल कर लें। और आज भी उसी ने तुम्हें मेरे बंगले में लाकर मुझे सौंप कर अपना मकसद हासिल करना ही चाहा होगा। वो उसे सारी सच्चाई बताता जैसे नौशी के सर पर धमाका कर रहा था। तुम झूठे हो, मक्कार हो, मैं नहीं मान सकती। सारी हकीकत खुली जा रही थी मगर अब भी वो नफ़ी करती दर्द व गम से चीख पड़ी। तो मत मानो, आई डोंट केयर। उसने बेपरवाही से कांधे झटके थे और ख़ुद से बचने की कोशिश करती नौशी की तरफ बढ़ने लगा। मैं यहाँ कुछ मनवाने आया भी नहीं हूँ, मुझे अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है। वो आग सर्द करनी है जो तुम्हें देखकर मेरे दिल में सुलग गई है। वो अब अपने मकसद को जल्द से जल्द हासिल कर लेना चाहता था। सामने खड़ी कलियों से खिली महकती लड़की को मसल कर अपने नफ्स को तस्कीन दे देना चाहता था।
نوشی کو اب بچانے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ لگاتار اس سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کب تک؟ وہ ماہر شکاری تھا، لڑکیاں اس کے لیے ہمیشہ آسان شکار رہی تھیں۔ نوشی کی لاکھ بچاؤ کی کوشش کے باوجود بھی وہ اسے کمر سے جکڑ کر بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ چھوڑ دو مجھے کمینے ذلیل! نوشی لگاتار سراپا احتجاج بنی اسے نوچ گھسوٹ رہی تھی۔ کسی بھی طرح سے اس خبیث شکاری سے بچنے کی پوری کوشش تھی اس کی، مگر ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ وہ بڑی قیمت ادا کی ہے تمہیں حاصل کرنے کی۔ وہ اسی شیطانی مسکراہٹ سے جھکا اسے پوری طرح سے دبوچنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ مبین نے سامنے نظر آتے آہنی گیٹ کو ایک گہری سانس لے کر دیکھا اور پھر کال بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ بیل دبائی مگر بیل شاید خراب تھی۔ مبین اب وہیں کھڑا سوچ رہا تھا کہ وہ اندر جائے یا نہیں جائے۔ یہی سب سوچتا وہ اسی کشمکش میں گیٹ کے سامنے کھڑا تھا۔ آج زین نوشی سے نکاح کرنے جا رہا تھا اور بجائے زین کے اس سے نوشی نے آنے کی التجا کی تھی اور اسے یہاں کا ایڈریس دیا تھا۔ جانے کیا حادثات ہوئے جو زین اور نوشی نے اس طرح نکاح کرنے کا فیصلہ لے لیا۔ وہ زین سے جاننا چاہتا تھا، مگر نہ جانے زین کیوں ان دونوں سے ہی اتنا اکھڑا آج کل تھا کہ جانے کے باوجود بھی مبین نے اس سے نہ نگار کی ہوٹل والی سازش کے بارے میں بتا پایا، نہ اسے آئندہ سے خبردار کر سکا۔ فائق بھی آج کل جانے کیوں ساری دنیا سے خفا تھا۔ امتحانوں کے بعد بغیر ان دونوں سے ملے وہ گاؤں چلا گیا۔ ان تینوں کی جتنی گہری دوستی تھی اتنی ہی تینوں کے درمیان دوریاں آ چکی تھیں۔ تینوں ہی ایک دوسرے سے کوئی بات کہے بغیر، اپنی ناراضگی کی وضاحت دیے بغیر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے۔ وہ یہاں آنا نہیں چاہتا تھا، مگر یہاں آنے کی ایک اور بھی وجہ تھی۔ ایک تو نوشی کی بات وہ نہیں ٹال سکتا تھا، دوسرے وہ آخری بار اپنا حوصلہ آزما لینا چاہتا تھا، آخری بار اپنی یک طرفہ محبت کا درد لیے دل کو نوشی کے دیدار سے سیراب کر دینا چاہتا تھا۔ وہ اب کبھی بھی زین اور نوشی کے بیچ نہیں آنا چاہتا تھا۔ اس کی دعائیں ہمیشہ ان دونوں کے ساتھ رہیں گی، وہ ہمیشہ ان دونوں کی خوشیوں کا دعا گو رہے گا۔ مگر اس دل کا کیا کرتا جو درد سے تڑپ رہا تھا اور آخری بار نوشی کو جی بھر کر دیکھ لینا چاہتا تھا۔ یہی سب سوچتے ہوئے اس نے گیٹ پر ہاتھ رکھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ گیٹ کھلا ہوا تھا۔ مبین نے دھکا دیا تو گیٹ کھلتا ہی چلا گیا۔ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھا، ابھی لان پار کر کے اندر داخل ہی ہوا تھا کہ اس کے کانوں میں ایک نسوانی چینخ پڑی۔ کوئی لڑکی جیسے بہت بے بسی سے مدد کے لیے چینخ رہی تھی۔ مبین کا غیرت مند خون ابال مارنے لگا۔ وہ سیدھے دوڑتا قدموں سے اس کی طرف بڑھا تھا جدھر سے لگاتار چینخنے کی آواز آ رہی تھی۔ مبین نے ڈور پر ہاتھ مارا، ڈور لاک نہیں تھا، ایک ہی دھکے میں کھلتا چلا گیا۔ سامنے جو منظر مبین کی آنکھوں نے دیکھا، وہ منظر دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بے بسی سے روتی بلکتی نوشی اور اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا وہی شیطان ایک بار پھر سے نوشی کو نوچ کھوسٹ کر اپنی ہوس پوری کرنا چاہتا تھا۔ مبین کے جبڑے تن گئے، آنکھوں سے شعلے پھوٹ پڑے۔ ایک ہی جست میں وہ بیڈ تک آیا اور اس نے اس شیطان پر ایک چھلانگ لگا دی۔ اپنی ہوس پوری کرنے کی کوشش میں وہ بے خبر تھا۔ مبین نے اسے نوشی کے اوپر سے کندھوں سے تھام کر کھینچ کر اتارا اور سیدھے کرتا ہوئے ایک زبردست وار کیا۔ اچانک پڑنے والی لات سے وہ ایک ہی جھٹکے میں چھٹک کر بیڈ سے نیچے گر گیا۔ مبین! ایک بار پھر اللہ نے مبین کو ہی اس کی عزت کا رکھوالا بنا کر بھیج دیا تھا۔ نوشی روتی ہوئی بیڈ سے اٹھ کر مبین کے سینے سے لگ گئی۔ مبین کا خون کھول رہا تھا۔ نوشی کو اپنے حصار میں لے کر اس نے بری طرح سے روتی ہوئی نوشی کو دیکھا۔ اس شیطان کی شیطانیت سے نوشی کے کپڑے پھٹ چکے تھے۔ مبین نے تیزی سے اپنی شرٹ اتاری اور نوشی کے کاندھے پر ڈال کر شرٹ اس کے ارد گرد لپیٹ دی۔ مبین! بے بسی کا احساس تھا یہ شکر کا احساس۔ نوشی پھر سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ جبڑے بھینچے اس شیطان کو زمین سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے اپنی لہو رنگ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ مبین کی آنکھوں میں ایسے شعلے لپک رہے تھے جیسے آج اس شخص کا خون ہی کر دے گا۔ ایک تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا تو ہی کیوں میرے اور اس کے بیچ اپنی ٹانگ اڑانے آ جاتا ہے؟ کیا لگتی ہے کہ تیری بہن ہے یا تیری یا محبوبہ جو تو خدائی فوجدار بن کر ہمیشہ ٹپک پڑتا ہے؟ وہ شخص اٹھتے ہی مبین کو کچا چبانے کے لیے گھور رہا تھا۔ اس کی وجہ تیری لیے میں آج موت کا فرشتہ ہی ہوں۔ تیری ہمت بھی کیسی ہوئی پھر سے اپنے گندے ہاتھوں سے نوشی کو چھونے کی؟ آج تو میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتا۔ مبین نوشی کو ایک طرف کرتا شیر کی طرح دھاڑ کر اس کی طرف خطرناک ارادے سے بڑھا۔ ایک بار وہ اس مبین سے اچھے سے نپیٹ چکا تھا اور آج تو اس کے ارادے اور بھی خطرناک تھے۔ اس بار اسے بھاگنے میں ہی عافیت لگی۔ اس سے پہلے کہ مبین کے ہاتھ اس کی گردن پر شکنجہ بن کر کس جاتے، وہ وہیں فرش پر جھکا اور اس نے کمال مہارت سے ایک لات مبین کے گھٹنوں پر دے ماری۔ مبین پیچھے کی طرف لڑکھڑا گیا تو اسی موقع کو غنیمت جان کر وہ دوسری طرف سے پھرتی سے اچھلتا ایک ہی لمحے میں روم سے باہر تھا اور جاتے جاتے وہ روم بھی لاک کر گیا۔ مبین بھی تیزی سے سیدھا ہو کر اس کے پیچھے بھاگا تھا، مگر وہ شیطان اس سے بھی پھرتیلا نکلا۔ مبین نے بھڑک کر بند دروازے پر پہلے ایک ہاتھ مارا اور پھر ایک لات دے ماری۔ ادھر نوشی اب فرش پر بیٹھی ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔
مبین کچھ دیر بند دروازے کو گھورتا رہا، پھر چند گہری سانسیں لے کر وہ پلٹا۔ اب اس کی نگاہ بری طرح سے روتی نوشی پر گئی۔ اس کے رونے میں اتنی تڑپ تھی کہ مبین کا دل بے چین ہو گیا۔ وہ تیز قدموں سے اس کے پاس آ کر وہیں فرش پر اکڑوں بیٹھ گیا۔ سب ٹھیک ہے نوشی، پلیز اس طرح مت رو، میں آ گیا ہوں نا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے اس قدر تڑپ تڑپ کر رونے سے اس کا دل بے قرار ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں دکھ چھلک گیا۔ نوشی نے ہچکیاں لیتے ہوئے اپنے سامنے بیٹھے اس دیوتا کو دیکھا۔ ایک بار پھر وہی اس کا محافظ بن کر اس شیطان سے اسے بچا چکا تھا۔ سارے اپنے پرائے ہو گئے، مگر یہ شخص جو اس کا کبھی کچھ نہیں رہا، وہی اس کا سب اپنا بن گیا۔ تم اکیلے کیسے؟ اور آج تو نکاح تھا نا تمہارا زین کے ساتھ، زین کہاں ہے؟ وہ تمہیں کیسے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا؟ بہت فکر سے اسے دیکھتے ہوئے مبین نے جلدی جلدی پوچھا۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کچھ غلط تھا، یہاں کوئی دوسرا ہی کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں، کچھ نہیں جانتی میں، سب جھوٹے ہیں، سارے رشتے فریبی ہیں، صرف سب مجھے برباد کرنا چاہتے ہیں، سب نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ وہ درد و غم سے چلا اٹھی اور گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس شیطان کے منہ سے جو کچھ سنا تھا، اس کا رشتوں سے، اعتبار سے، محبت سے یقین ہی ختم ہو گیا تھا۔ مبین خاموش سا ہو گیا۔ اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ نوشی پلیز رونا بند کرو، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ کون سے گھر مبین؟ وہ گھر جسے میں خود اپنی مرضی سے چھوڑ آئی ہوں۔ جھٹکے سے سر اٹھا کر روتی ہی آنکھوں سے اس نے مبین کا پریشان چہرہ دیکھا۔ سب کچھ چھوڑ کر یہاں چلی آئی، مگر یہ نہیں جانا میں اپنے گھر کی دہلیز پار کر کے بھیڑیوں کے جنگل میں آ گئی ہوں۔ یہاں ہر کوئی میرا سودا کر بیٹھا ہے، ہر کوئی مجھے برباد کرنا چاہتا ہے۔ مبین میرا کیا قصور ہے؟ میں نے اس پر اعتبار کیا اور وہی مجھے بیچ کر چلی گئی۔ وہ اپنے ہوش میں نہیں لگ رہی تھی۔ مبین کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ کس کی بات کر رہی تھی؟ یہ گھر کس کا ہے؟ زین یہاں کیوں نہیں؟ وہ شخص یہاں کیسے؟ بہت سے سوال تھے، مگر فی الحال ابھی بس نوشی کو سنبھالنا تھا۔ اس کی حالت خراب تھی۔ پہلے تم یہاں سے اٹھو۔ مبین نے اس کے دونوں شانوں کو تھام کر اسے زبردستی اٹھایا اور پھر اسے اسی طرح تھامے ہوئے بیڈ پر بٹھا دیا۔ تم پہلے رونا تو بند کرو، میں ہوں نا یہاں۔ تم مجھ پر یقین رکھو، میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے مبین پیار سے اسے اپنے ہونے کا تحفظ بخش رہا تھا، لیکن نوشی کے رونے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ دیکھو، رونے سے کبھی کوئی حل نہیں نکلتا نوشی، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں حفاظت سے تمہارے ابا اماں کے گھر پہنچا دوں گا۔ مجھ پر تو یقین کر سکتی ہو نا؟ مبین اب اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر دوستوں کی طرح بولا تو نوشی نے روتے روتے سر ہلا دیا۔ شکریہ اس اعتبار کا۔ شاباش، اب چپ ہو جاؤ تو میں کچھ آگے کا سوچوں۔ اس کا سر تھپک کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ تم یہیں رکو، میں یہ ڈور کھول کر باہر دیکھوں وہ خبیث کہاں گیا ہے، وہ یہاں کیسے پہنچا؟ نہیں مبین، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ نوشی اتنی خوفزدہ تھی کہ تیزی سے اٹھ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، وہ پھر آ جائے گا۔ وہ اس سے کس کر لپٹی جا رہی تھی۔ مبین نے خود کو بے بس سا پایا۔ وہ بکھری ہوئی تھی اور صرف سہارا چاہتی تھی۔ اس وقت اسے تحفظ کی ضرورت تھی۔ بے بسی سے خود سے لپٹی نوشی کو دیکھا، پھر اس کے ارد گرد اپنے مضبوط بازوؤں کا حصار باندھ لیا۔ میں تمہیں کہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا نوشی، میں ہوں تمہارے پاس۔ وہ کمینہ انسان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسے اپنے ہونے کا بھرپور احساس دیتے ہوئے وہ اس کے سر کو تھپک رہا تھا۔ ابھی وہ کچھ اور بھی کہتا کہ دروازے کے لاک کھلنے کی آواز کانوں میں گونجی اور اس سے پہلے کہ وہ نوشی کو خود سے دور کر پاتا، دھاڑ کی آواز آئی اور دروازہ پوری طرح سے کھل کر دیوار سے ٹکرا گیا۔ مبین کی نگاہ سامنے کھڑی ہستی کی سرخ آنکھوں سے ٹکرائی۔ ان آنکھوں میں کیا نہیں تھا؟ دوستی ٹوٹنے کا مان، اپنے لیے نفرت، محبت کی بے اعتباری اور سب کچھ تباہ کر دینے کی آگ۔ خود نوشی بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے کھڑے زین کو دیکھ رہی تھی اور اس کے پیچھے کھڑی نگار کو بھی، جس کی آنکھوں میں آج اسے پہلی بار ناگن سے چمک دکھائی دی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔